औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नूरिल अनवारी व सिर्रिल असरारी व सय्यिदिल अबरार। तमाम तारीफ़ें उस रब्बे कायनात के लिए जो दिलों का मालिक भी है और मकीन भी, अपने चाहने वालों का मददगार भी है और मुईन भी। तमाम मखलूक़ात की सांसों की तादाद के बराबर दुरूद व सलाम हो साहिबे मकामे काबा कौसैन और साहिबे मकामे महमूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं मेरी पहचान और मैं हूँ सहर आज़म। नाज़रीन, आज प्रोग्राम मेरी पहचान में हमारा जो मौजू है वो है धोखा और फरेब, और यकीनन असरे हाजिर में नाज़रीन मैं समझती हूँ कि इस मौजू पर बात करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारका के मफ़हूम के मुताबिक जिसने धोखा दिया वो हम में से नहीं, या जिसने मिलावट की वो हम में से नहीं। नाज़रीन, धोखा और फरेब देना अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाराज़गी का सबब तो यकीनन है, लेकिन अगर हम गौर करें नाज़रीन तो हम देखते हैं कि धोखा और फरेब मुआशरे में बिगाड़ का भी सबब बनता है। बल्कि जो अनासिर मुआशरे में बिगाड़ का सबब बनते हैं उसमें से बहुत स्ट्रॉन्ग एलिमेंट जो है वो धोखा और फरेब ही है। कुरान मजीद की एक आयत के मफहूम के मुताबिक जो लोग मोमिनों को धोखा देते हैं वो अल्लाह के दुश्मन हैं और उनको अज़ाब अजीम होगा। तो नाज़रीन, मौजू हमारा है धोखा और फरेब, और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ जो मेहमान आलिमात मौजूद हैं उनकी जानिब बिला ताख़ीर आपको लिए चलती हूँ। मेरी पहली मेहमान शख्सियत यकीनन किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, बहुत ही खूब बोलती हैं और कहते हैं ना कि जो बात दिल से निकलती है असर रखती है, तो बहुत ही असर अंगेज़ गुफ्तगू किया करती हैं। मेरे साथ मौजूद है मोहतरमा जहान शाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी हैं आप जहान शाह? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सबकी दुआएं हैं। बढ़ूंगी दूसरी मेहमान शख्सियत की जानिब, यकीनन ये भी बोलने में और समझाने में अपना कोई सानी नहीं रखती, बहुत तेज़ी से अपना नाम और मुकाम बना रही हैं क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को आम कर रही हैं, और जो इस काम में लग जाता है तो यकीनन उसके नाम को चार चांद और रंग लग ही जाया करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं मोहतरमा ज़रमीना खाकवी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम ज़रमीना। वालेकुम अस्सलाम। आपको भी खुश आमदीद कहूँगी बहुत प्रोग्राम में। शुक्रिया। और नाज़रीन, बिला ताख़ीर बढ़ेंगे मौजू की जानिब। मौजू है हमारा धोखा और फरेब, और सवालात की जानिब चलती हूँ। ये बताइएगा जहान शाह, मेरा पहला सवाल आपकी जानिब लेकर आऊँगी कि धोखा और फरेब की मुज़म्मत अगर हम कुरान करीम के हवाले से बात करें तो किस तरह से आप इसको बयान करेंगी? जज़ाकल्लाह खैर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह व बिही नस्तईन व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिस सादिक़िल अमीन। अम्मा बाद। पूरी उम्मतुल इस्लाम को और यहाँ पर मौजूद लोगों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान हकीम की जब इब्तिदा की है तो आप ये देखें कि पहले सूरह फातिहा, उसके बाद सूरह बकरा में पहले मोमिनीन की सिफात को बयान किया गया है। ठीक है। और उसके बाद जब मोमिनीन की सिफात को बयान किया तो उसके फौरन बाद जो सिफात बयान हो रही हैं वो कुफ़ार की जो सिफात बयान हो रही हैं, और उसमें उसके साथ ही आता है वमिन नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन। वो लोग हैं जो अपने ईमान को जाहिर करते हैं लेकिन दरअसल उनके दिलों में ईमान रासिख नहीं हुआ है। तो सबसे पहली धोखे की जो सूरत बता दी गई है कि जो लोग ईमान को जाहिर कर रहे हैं लेकिन उनके दिलों में वो बात पूरी तरह से उतरी हुई नहीं है, तो धोखे की सबसे पहली सूरत यहाँ पर आ जाती है। कुरान जब स्टार्ट बज़ाहिर कुछ है और अंदर कुछ और है, उसके बाद मजीद इसमें ऐड कर दिया गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बता रहे हैं कि उनके दिलों पर मोहरें लगा दी गई हैं क्योंकि उनके दिलों में धोखा है। वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को धोखा देते हैं, वो मोमिनीन को धोखा देते हैं, दरअसल वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं। और अपने आप को वो लोग क्या कर रहे हैं, वो अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं। इसमें एक बात समझने की ये है कि कुरान हकीम में ये बता दिया गया है कि धोखा एक ऐसी चीज है कि बज़ाहिर तो वो आप किसी और को देने की कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन उसका जो वबाल है ना वो आपके खुद के ऊपर पड़ता है। और इसमें वल्लज़ीना युज़ूनल मुमिनीना वल मुमिनाति बिग़ैरि मक्तसबू फ़क़द इह्तमलू बुहतानन व इस्मन मुबीना। अब इसमें आप ये देखें कि इसमें इज़ार आसानी आ जाती है। एक जो जज्बा है आपका, एक नेगेटिविटी है ना कि आप किसी को देना चाहते हैं। वैलुल लिल मुतफ़्फ़िफ़ीन। पूरी सूरतें जिन नामों के ऊपर, जिन चीजों के ऊपर नाजिल हुई हैं उनमें से एक सूरत है मुतफ़्फ़िफ़ीन के ऊपर भी, जो लोग कैल वल मीज़ान में जो है वो धोखा करते हैं, फरेब करते हैं, और जिस तरह से बै और शिरा में यानी कि खरीद और फरोख्त में जो लोग धोखा देते हैं। तो इसकी अलग अलग किस्में बड़ी तफसीलन कुरान में बयान की गई हैं कि कौन कौन से धोखे हैं। तो सारी बातों का खुलासा कुरान हकीम से समझ में ये आया कि धोखा देने वाले की दिल पे मोहर लगी हुई है। धोखा देने वाला जो है वो दरअसल अपने आप को धोखा दे रहा होता है, किसी और को एक वक्ती धोखा दे रहा है।
اس کے دل میں ایمان راسخ نہیں ہے، اللہ رب العزت کا یقین راسخ نہیں ہے، کیونکہ دنیا کی محبت اس کے دل میں زیادہ ہے۔ اگر اس کے دل میں دنیا کی محبت زیادہ ہے، اسی وجہ تو وہ حرص اور حوث کی وجہ سے ہی تو وہ کسی اور کو دھوکہ دے رہا ہے اپنے مفادات کے لیے۔ اور اس میں آپ یہ دیکھیں کہ اور بہت سارے گناہ شامل ہو جاتے ہیں، اس میں جھوٹ بولنا بھی شامل ہو گیا، اس میں کسی کو تکلیف پہنچانا بھی شامل ہو گیا، اس میں وہ والی حدیث بھی شامل ہو جاتی ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرو، تو آپ اس سے بھی اپوزٹ چل رہے ہیں۔ تو ساری مطلب یہ کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ برائیوں کی جڑ بن رہی ہے ایک طرح سے، اس کے ساتھ اور بہت ساری برائیاں جو ہے وہ آپ کے ساتھ لگ جائیں گی خود بخود، اور آپ کو اس بات کا احساس بھی نہیں ہوگا کہ آپ کن کن گناہوں کے مرتکب ہو کر ایونچولی پھر قرآن حکیم میں کیا آتا ہے کہ وہ لوگ منافقین کے درجے پر آ جاتے ہیں، کہ جو لوگ ظاہر کچھ کر رہے ہیں اور ان کے باطن میں کچھ اور ہیں۔ اللہ اکبر۔ یعنی ناظرین ہمیں یہ پتہ چلا کہ منافقین کی جو بتائی گئی نشانیاں، اس میں سے اگر میں یقیناً اس بات کو ضرور کہنا چاہوں گی کہ یہ بھی شامل ہوا، آپ نے بتایا کہ دل میں کچھ ہے اور سامنے کچھ ہے، یعنی یہ دھوکے کی قسم ہے۔ اور اسی بات کو لے کے مزید آگے بڑھوں گی، اور زرمینہ صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ زرمینہ صاحبہ یہ بتائیے گا کہ اگر ہم تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب بڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دھوکہ اور فریب کی سخت مذمت فرمائی ہے۔ کچھ تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے روشنی ڈالیے گا۔ بہت شکریہ سحر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ٹاپک یقیناً ہم سب کے لیے بہترین راہیں ہموار کرے گا کہ ہم اس کو جان سکیں، سمجھ سکیں، اور اگر خدا نخواستہ ہمارے اندر یہ صفت موجود ہے تو اسے اپنی ذات سے دور کرنے کی بھرپور کوشش کر سکیں، کیونکہ دھوکہ ایک ایسی معاشرتی برائی ہے کہ جب معاشرے کے اندر پنپنے لگتا ہے تو دیگر بہت ساری برائیاں بھی اس کے ساتھ شامل ہو جاتی ہیں، اور معاشرے کا امن، سکون اور چین نیست و نابود ہو جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن و حدیث میں دھوکے کی شدید مذمت فرمائی گئی ہے، یعنی ہمارے دل میں کچھ ہو اور ہم ظاہری ہمارے اعمال کچھ ہوں، یا ہم کسی کی امانت میں خیانت کر رہے ہیں، کسی بھی طرح سے اس کے اعتماد کو مجروح کر رہے ہوں، اس کو بیسیکلی دھوکہ دہی کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں جو ناشکرے لوگ ہیں اور جو وعدہ شکن ہیں ان کو بھی دھوکہ دینے والوں میں شمار کیا گیا، اور سورہ فاطر کی آیت 43 کا مفہوم ہے کہ جو لوگ مکر، فریب اور دھوکہ کرتے ہیں وہ در حقیقت ان کی اپنی جانب لوٹ کر آتا ہے۔ یہاں میں اشفاق احمد کا کال ضرور شامل کرنا چاہوں گی کہ دھوکہ جب انسان کسی کو دیتا ہے تو اس کے اندر اتنی جان ہوتی ہے اور طاقت ہوتی ہے کہ وہ لوٹ کر گھوم پھر کر اپنے ٹھکانے کی جانب واپس ضرور آتا ہے، جس سے انسان کی ظاہری اور باطنی زندگی یقیناً خراب ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے حدیث میں بھی اس کی شدید مذمت کی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو صفت سلبیہ یعنی کبھی اور ایک برا عمل اس کو قرار دیا، اور اس سے بچنے کی بھی تلقین کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی دھوکہ دہی نہیں فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم بھی یہ ہے کہ جو بخیل شخص ہوتا ہے، جو احسان جتلانے والا شخص ہوتا ہے، اور جو دھوکہ دینے والا شخص ہے اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ آپ ایک مرتبہ ایک بازار سے گزر رہے ہوتے ہیں، آپ نے وہاں گندم کا انبار لگا دیکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا مبارک دست اقدس اس میں جب شامل کیا تو جو نیچے گندم تھی وہ گیلی تھی بارش ہونے کی وجہ سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا کہ جب تم اس کو فروخت کرو گے تو عیب دار ہے، جب تم فروخت کرو گے تو یہ وزن دار ہو جائے گی گیلی ہونے کی وجہ سے، خریدنے والے کو اس کا عیب نہیں معلوم نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، اور مسلم کی حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں۔ تو یقیناً جب ہم میں سے نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تو وہ تب ہوگا جب اس کی زندگی، اس کا انداز آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے بالکل اکارڈنگ ہوگا۔ سملرلی ہم دیکھتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ کپڑے کا کاروبار کرتے تھے، بزنس کرتے تھے، ایک مرتبہ اس میں کوئی عیب تھا تو آپ اپنے ہیلپر کو یہ کہہ کر وہاں سے جاتے ہیں کچھ دن کے لیے کہ عیب بتا کر فروخت کرنا، اگر کوئی لینا چاہے ولنگ ہو۔ تو جب وہ واپس آتے ہیں، جب انہیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس نے عیب بتایا ہی نہیں اور ایسے ہی فروخت کر دیا، تو تقریباً 30,000 دراہم یا جو بھی ان کو وہاں اس وقت منافع ملتا ہے وہ اللہ کی راہ میں اس کو تقسیم کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت ہمیں دھوکہ کھانے اور دھوکہ دینے سے محفوظ فرمائے۔ پھر ابو داؤد کی حدیث مبارکہ ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اپنی کسی کی بیوی کو اس کے شوہر سے یا کسی غلام کو اس کے آقا سے بدزن کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ آپ دیکھیں بدزن کرنا، مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ کرنا، یہ کتنا بڑا دھوکہ ہے کہ اور بیوی اور جو غلام ہے وہ سحر وہ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں نا، ماتحت کام کر رہے ہوتے ہیں، اگر ان میں کوئی ناچاکی ہو جاتی ہے، کبھی ایسے معاملات آ بھی جاتے ہیں تو ان کو بہکانا اور ان کو بدزن کرنا اور دھوکہ دینا، ایک دوسرے سے دور کرنا ہوتا بھی آسان ہے، اور یہ غلط بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں۔ پھر حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے اندر 4 خصلتیں ہوں گی تو وہ منافق عملی ہوگا، اس کے دل کے اندر تو ایمان موجود ہے لیکن اس کا عمل اس کے اکارڈنگ ہے ہی نہیں۔ اس میں جو شامل ہے، یعنی اگر اس کے اندر 3 خصلتیں ہیں تو تھوڑا کم منافق ہے، 2 ہیں تو اس سے کم ہے، اسی طریقے سے اگر 1 ہے
تو اس کے اندر نفاق کی ایک شکل موجود ہے. دیکھیں گریڈنگ بھی کر دی گئی, گریڈنگ بھی کر دی جیسے گئی, آپ, بالکل بالکل. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے, امانت کے اندر خیانت کرے, وعدہ کرے تو اس کو پورا نہ کرے, اور ایک جب وہ جھگڑا کرے تو بد زبانی کرے. اب آپ دیکھیں دنیا میں ہم سے کوئی جھوٹ بولتا ہے تو ہمارا جملہ کیا ہوتا ہے سر؟ ہم کہتے ہیں اس نے ہم سے دھوکہ کیا. کوئی عیبدار مال فروخت کرتا ہے تو ہماری زبان پہ کیا ہوتا ہے کہ اس نے ہمیں دھوکہ دیا. وعدہ خلافی کرتا ہے تو اس نے ہمیں دھوکہ دیا. دھوکہ ایک ایسا کبھی عمل ہے کہ کوئی بھی ذی شعور انسان اس کو کبھی پسند نہیں کر سکتا. وہ ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ یہ ایک برا عمل ہے, کیونکہ مومن کی جو شخصیت ہے نا وہ سچائی کا خاصہ ہوا کرتی ہے, وہ ایمانداری کا خاصہ ہوا کرتی ہے. جو دھوکے باز شخص ہوتا ہے وہ کبھی بھی مومن نہیں ہو سکتا. تو ہمیں چاہیے ہم خود بھی سیکھیں, اپنے زیر اثر افراد کو سکھائیں تاکہ ہم اپنی ظاہری اور باطنی زندگی کو روشن کر سکیں. بالکل. ہمیں اسکالرز کی گفتگو سے ناظرین یہی معلوم ہوا کہ جو ہمارے زیر تربیت بھی لوگ ہیں ہمیں ان کو بھی سکھانا چاہیے کہ دھوکہ اور فریب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک سخت ناپسندیدہ چیزیں ہیں. آپ کی جانب آؤں گی میں جہان شاہ صاحبہ, اور سوالات تو میرے پاس بہت سارے ہیں کیونکہ ناظرین یقیناً یہ موضوع ایسا ہے کہ دھوکہ اور فریب, اور اگر میں دیکھوں تو آج کی زندگی سے بھی ناظرین یہ بہت زیادہ ریلیٹ کرتا ہے. سوالات میرے پاس بہت سارے ہیں, عالمات بھی یہاں موجود ہیں, سوالات بھی ہوں گے, جوابات بھی ہوں گے, مگر اس مختصر سے بریک کے بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں میری پہچان, میں ہوں سحر اعظم. آج میری پہچان میں جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے دھوکہ اور فریب. اور ناظرین آپ سن ہی رہے تھے کہ بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک وہ لوگ سخت ناپسندیدہ ہیں کہ جو دھوکہ اور فریب میں ملوث ہوتے ہیں. مزید سوالات لیے بڑھوں گی جہان شاہ صاحبہ کی جانب. اچھا, میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ دھوکہ دینے پہ بہت فخر بھی محسوس کیا جاتا ہے کہ دیکھیں ہم نے کیسے اس کو بیوقوف بنایا. کچھ اس حوالے سے بھی روشنی ڈالیے گا. اور مزید اگر میں بات کروں کہ روزمرہ زندگی کے حوالے سے جو ہمارے معاملات ہوتے ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ دھوکہ اور فریب بہت زیادہ اب انوالو ہو گیا ہے. تو کچھ اس حوالے سے اگر آپ کہنا چاہیں, ہمارے ناظرین کو بھی کچھ بتانا اور سکھانا چاہیں. جزاک اللہ خیر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. یہ مسلمان کی جو خصوصیات ہیں وہ بتا دی گئی ہیں کہ اس کے زبان سے, اس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان جو ہے وہ محفوظ ہے, تو پھر وہ مسلمان ہے. مسلمان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو دین اسلامی میں داخل ہوا ہے صرف. مومن وہ ہوتا ہے جو اسلام اس کے دل میں راسخ ہو گیا اور پورے اپنے آپ کو پورا اللہ کے احکامات کے اوپر چیزوں کو فالو کرے گا, فالو کرنے والا, پھر وہ ایک عروج پہ جب جاتا ہے وہ مومن ہو گیا. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس حدیث میں مومن نہیں کہا گیا ہے, مسلم کہا گیا ہے, جو صرف کلمہ گو ہے, جو صرف اللہ رب العزت کی وحدانیت کے اوپر ایمان رکھتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ اللہ رب العزت کا آخری نبی مانتا ہے. صرف زبانی کلامی کے درجے پر ہے, ابھی صرف وہ اس درجے پر ہے. تب یہ کہہ دیا گیا ہے کہ یہ وہ ہوگا مسلمان جس سے کہ اگلا مسلمان اس کی زبان سے, اس کے ہاتھ سے محفوظ ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ دھوکہ کی جو ابتدا ہوتی ہے وہ زبان سے ہوتی ہے. زندگی کے ہر معاملات میں, ہر شعبے میں آپ یہ دیکھیں کہ آپ اگر آپ کو یعنی کہ ہر موقع پہ دھوکہ ہو سکتا ہے. آپ وہ شادی بیاہ کے معاملات دیکھ لیں کہ اگر کسی سے جو ہے وہ آپ کوئی رشتہ کر رہے ہیں, وہ اس کے کوئی بھی چیزوں کو چھپا لیتا ہے, برائیوں کو چھپا لیتا ہے, تو یہ کتنا بڑا دھوکہ ہے. اور اس دھوکے کے کتنے سارے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں کہ کتنی زندگیاں انوالو ہوتی ہیں, آئندہ آنے والی نسلوں تک اس کے اثرات جاتے ہیں, انوالو ہیں, کتنی زندگیاں انوالو ہیں. ایک لفظ اگر ایک جھوٹ کا یا کوئی صرف, اچھا اس دھوکہ دینے میں دو چیزیں شامل ہوتی ہیں. ایک وہ جو ظاہراً آپ پوری طرح سے جھوٹ بول کے دھوکہ دے رہے ہیں, سچائی کو چھپانا, بھلائی کو چھپانا بھی, نصیحت نہ کرنا بھی دھوکہ ہے. اگر آپ سے کوئی طلب کرتا ہے نصیحت, جیسے کہ اس معاملے میں خاص کر کے میں کہہ رہی ہوں, تو وہ بھی دھوکہ ہے کہ آپ اس کو پورے خلوص کے ساتھ نصیحت نہیں کر رہے, گویا آپ اس کو دھوکہ دے رہے ہیں, کیونکہ یہ ایک معاملہ آ گیا. اس کے علاوہ آپ جیسے کہ خرید و فروخت کی بات ہوئی, یہاں پر آ گیا. آپ یہ دیکھیں کہ جو آج کل کے بچے ایک چیز کے اوپر ٹرین ہو چکے ہیں کہ پیپرز میں چیٹنگ کرنی ہے, یہ ایک چیز ٹرینڈ ہے, یہ ایک سیٹ ہے کہ بھائی یہ ہونا ہے, اور اس کو نہ تو معیوب سمجھا جاتا ہے, نہ اس کو شرمندگی ہے, نہ اس کو کوئی ندامت ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اچھا کچھ ایسی ڈگریز ہیں جن میں کہ اگر یہ دھوکہ دے کے ڈگری حاصل کر لی جائے تو اس کے کتنے غلط کانسیکوینسز جو ہے وہ سامنے آ سکتے ہیں. جیسے کہ آپ MBBS کی ڈگری لے لیں, آپ انجینئرنگ کی ڈگری لے لیں, یہاں تک کہ میں بہت قریب سے بھی ایک چیز کو دیکھ رہی ہوں کہ اسلامک اسٹڈیز کی ڈگری میں جو ہے وہ لوگ جھول کر رہے ہیں اور دھوکہ دے رہے ہیں. جب آپ کو پوری طرح سے علم ہی نہیں ہے تو آپ کہیں پر بیٹھ کر کیا بات کر سکیں گے, خود کیا سیکھیں گے, آگے کیا سکھائیں گے. یعنی کہ زندگی کے ہر قدم پہ وہ چیز آپ کی جو ہے نا وہ شخصیت کا حصہ بن جائے گی, اور اللہ رب العزت پھر قیامت کے دن جو ہے وہ آپ کو جھوٹے کے نام سے بلائیں گے, یا ان کے پاس ایک علم ہوگا, جو لوگ جو ہے وہ جھوٹے ہوں گے وہ اس صف میں سارے کے سارے کھڑے ہوئے ہوں گے. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ
اس سے جو میں آپ کو یہ کہہ رہی ہوں کہ معاشرتی کتنی ساری آپ یہ کتنا بگاڑ دیکھیں پیدا ہوا غیبت ہے، اس سے آ رہی ہے، جھوٹ اس سے آ رہا ہے، بالکل ایذا رسانی اس سے آ رہی ہے، لوگوں کی زندگیاں اس میں انوالو ہو رہی ہیں۔ دین اسلامی کیا ہے؟ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، یہ مکارم الاخلاق ہی تو ہے جو ہمیں سکھائے جا رہے ہیں، جس سے کیونکہ عبادات کی اللہ رب العزت کو ضرورت نہیں ہے، اگر دور اندیشی سے دیکھا جائے تو یہ عبادات جو ہے نا یہ بھی ہمارے اخلاق کو ہی سدھار رہی ہیں۔ ظاہر ہے نماز ہمارے بھی ہماری معاملات کو اپنی سدھارنے کے پاکیزگی لیے، کے لیے ہے، صوم بھی ہماری پاکیزگی کے لیے، بالکل ایسے زکوٰۃ ہی ہے۔ مال کی پاکیزگی کے لیے ہے، حج ایک الگ طرح کی ٹریننگ ہے۔ تو جب آپ کے اخلاق ہی درست نہیں ہے تو عبادات کی اللہ کو تو ضرورت ہی نہیں بالکل ہے، ایسے ہی آپ کو تو اپنے اخلاق کو پہلے سدھارنا ہے، اور اگر اخلاق سدھریں گے تو پورا معاشرہ سدھرے گا، پورا معاشرہ سدھرے گا تو پوری انسانیت سدھر جائے گی۔ بالکل بالکل۔ اچھا، یہ روزمرہ زندگی کے معاملات کی ہم بات کر رہے ہیں، اور آپ نے ابھی جیسے کہ ذکر بھی کیا کہ ڈگریز لے لی جاتی ہیں جعلی، اور پھر دیکھا جائے تو آئندہ آنے والے 15-20 سالوں میں تقریباً ہر شعبے میں یہ کتنا اثر انداز ہوگا کہ جہاں پہ ہر جگہ نالائق لوگ موجود ہوں گے کہ جو جھوٹی ڈگریوں کے ساتھ ہیں، جو بالکل وہ سامنے آ رہا ہے۔ اچھا، کیونکہ بات ہو رہی ہے روزمرہ زندگی کے معاملات کی، تو مجھے بتائیے گا کہ سوشل میڈیا بھی آج کل تو ہمارے ایک روزمرہ زندگی کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں بہت زیادہ دھوکہ اور فریب ہمیں نظر آتا ہے، کچھ اس حوالے سے اگر کہنا چاہیں۔ بڑی ہی بہترین آپ نے طرف جو ہے وہ ایک ہماری نگاہ کروا دی ہے، یہ چیز مجھ سے مس ہو گئی تھی، اور یہ بڑی بہترین چیز ہے یہ، اور یہ ایک دل والی چیز ہے، دل والی بات ہے اس میں کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ غلط چیز بلا تحقیق بڑا ضروری ہے، بلا تحقیق ایک کلک فارورڈ کا وہ تک دھوکہ ہے کسی کو دینا۔ آپ نے کسی کے لیے کوئی غلط بات شائع کر دی، وہ بھی دھوکہ دینا ہے۔ آپ نے کسی کے اوپر کوئی بہتان لگا دیا، یہ بھی فریب میں آ رہا ہے کہ آپ کو تحقیق نہیں ہے اس بات کی، آپ نے اس کے اوپر بہتان لگا دیا، آپ کو اس کی شخصیت کے بارے میں معلوم نہیں ہے، آپ اس کا دیکھیں یہ جو سوشل میڈیا ہے یا ٹیکنالوجی ہے بیسکلی یہ لوگوں کی سہولت کے لیے آیا ہے۔ اب دیکھیں کہ ہم لوگ جیسے ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں ہمارے لیے تو کسی خزانے سے کم نہیں ہے، پہلے کیا ہوتا تھا، ایک سوال کا جواب اگر نکالنا ہے تو آپ کو 4-5 بکس کو پڑھنا ہے، یہاں تک کہ 10-10 بکس کو بھی پڑھنا ہوتا ہے۔ اب کیا ہے، فنگر ٹپس کے اوپر آپ کے پاس ایک ایک سوال کے جو ہے نا 10-10 طرح کے اور الگ الگ مراجع سے موجود ہے۔ اب اس کا پازیٹیو یوز بھی ہے، نیگیٹو یوز بھی ہے۔ نیگیٹو یوز اس کا جو جس کے اوپر ہم ابھی بات کر رہے ہیں کہ آپ نے کسی اور نام سے آئی ڈیز بنا لی، لوگوں کو دھوکہ دیا، آپ نے جو ہے وہ اس آئی ڈی سے اس کو پھر آپ تکلیف پہنچا رہے ہیں، اس کو ٹرول کر رہے ہیں، اب اس کے بارے میں غلط باتیں شائع کر رہے ہیں، ذہنی تکلیف تو ایذا کی بات ہو رہی ہے یہاں پر، یہ ساری چیزیں اس میں انوالو ہو رہی ہیں۔ پھر میں ایک اور چیز اس میں ایڈ کروں گی، جیسے کہ میں نے اسی بات کے شروع میں بولا کہ یہ جو غلط فارورڈ کرنا ہے نا، بلا تحقیق، کفی بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، یہ اس کی حدیث ہے کہ اس انسان کے لیے جھوٹا ہونا اتنا ہی کافی ہے کہ اس نے جو سنا آگے پہنچا دیا، بالکل، تو یہ اس کے لیے کافی ہو گیا۔ تو یہ یہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو کچھ پتہ نہیں ہے، بس آپ نے سنا اور آپ نے فارورڈ کر دیا، بعد میں آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ ارے میں مجھ سے کتنی بڑی غلطی ہو گئی، کتنا بڑا مجھ سے گناہ ہو گیا۔ کبھی کبھی ہمیں خود بھی یہ چیز پلٹ کے آتی ہے ہمارے اوپر بھی، اور ہمیں احساس ہوتا ہے کہ یہ چیز ہم نے غلط کی ہے، تو اس کو بہت سوچ سمجھ کے اور پازیٹیو یوز کریں، اس کا نیگیٹو استعمال نہ کریں۔ بالکل ناظرین، آپ نے سیکھا کہ سوشل میڈیا کی ہم بات کر رہے ہیں تو وہاں پر بھی سچا ہونا اور دھوکہ نہ دینا کس قدر ضروری ہے۔ ایسا ہی نہیں ہے کہ صرف یہ دنیاوی معاملات میں ہی آپ سے اس کی پوچھ گچھ ہوگی، یہ بھی دنیاوی معاملات کا اب تو یقیناً ایک 100% حصہ بن چکا ہے، تو یہاں پر بھی پوری ایمانداری کے ساتھ آپ کو لوگوں کے ساتھ پیش آنا ہے۔ آپ کی جانب بڑھوں گے زرمینہ خاقی صاحبہ، اور ہم دیکھتے ہیں چلیں دھوکہ دے دیا، سامنے والے نے ایکسکیوز بھی کر لیا، معذرت بھی کر لی، آپ سے معافی بھی مانگ لی، تو ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ اتنے سادہ ہوتے ہیں یا اتنے پیور ہوتے ہیں کہ اس کے باوجود بھی وہ دوبارہ دھوکہ کھاتے ہیں، یا اگر میں یوں کہوں کہ کچھ لوگ ایک بار دھوکہ کھانے کے بعد بھی محتاط نہیں ہوتے، تو ایسے افراد کے لیے کوئی نصیحت؟ بہت شکریہ صاحب، خاص طور سے خواتین ہماری بہت سیدھی سادی ہوتی ہیں، میری بہنیں جو دیکھ رہی ہیں ان کے لیے کچھ ضرور کہیے گا۔ بہت اچھا سوال کیا آپ نے، حقیقت سے بہت ریلیٹیبل۔ تو ہم دیکھتے ہیں جیسے جہان نے بہت اچھی جانب ہماری توجہ دلائی، سوشل میڈیا اینڈ آل دوز تھنگس، تو میں یہاں ضرور کہنا چاہوں گی کہ جہان بھی یقیناً مجھ سے ایگری کریں گی، کپڑوں کے ڈیزائن جو فی زمانہ کاپی کر لیے جاتے ہیں کاپی رائٹس کے وہ اگینسٹ، وہ بھی ایک دھوکہ ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو بیگرز پریٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں، جو فقیر فقراء ہوتے ہیں کہ ہم نابینا ہیں، ہمیں نظر نہیں آ رہا، ہم دیکھ نہیں پا رہے، یا ہم معذور ہیں، وہ بھی دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ پھر کسی کے شاعری کے مجموعہ کلام کو اپنے نام سے چھپوا لیا جاتا ہے، وہ بھی تو ایک بہت بڑا دھوکہ ہے۔ اور کسی کا امیج کسی کی نظروں میں خراب کر دینا فی زمانہ، یہ سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ صحابہ کرام کے اقوال جو بالکل وہ بالکل جو جہاں نے توجہ دلائی کہ صحابہ کرام کے جو اقوال نشر کر دی جو ریئل بیس ہی نہیں کرتے، تو یہ کتنا بڑا دھوکہ ہے۔ اور یقیناً بالکل جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو وعیدیں ہیں اس ضمن میں پھر ہمارے سامنے آتی ہیں۔ آپ نے بہت اچھا سوال کیا کہ محتاط ہو جانا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، کچھ لوگ نہیں محتاط ہوتے، تو بالکل میں ضرور یہ نصیحت کرنا چاہوں گی کہ آپ اس شخص کے لیے دوبارہ دل میں کوئی بغض نہ رکھیں، جیلسی نہ رکھیں، اس کے لیے بد دعا نہ کریں، معاف کر دیں، لیکن احتیاط علاج سے بہتر
بہتر ہے. حفاظتی اقدامات ضرور کرنے چاہیے اور کبھی بھی دوبارہ اس شخص پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ مومن ایک سوراخ سے 2 بار کبھی نہیں ڈسا جاتا. پھر حضرت حذیر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نماز ادا کر رہے تھے, آپ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ سوال کیا کہ کیا انسانوں کے اندر بھی شیاطین موجود ہوتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا مفہوم حدیث ہے کہ بالکل موجود ہوتے ہیں, اور جو جنات کے شیاطین ہیں ان سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں. اور فی زمانہ ہم دیکھتے ہیں, آپ دونوں ایگری کریں گی, جو کسی کی لیگ پولنگ کر رہے ہوتے ہیں, کسی کو آگے بڑھتا ہوا نہیں دیکھ سکتے ہیں, کسی کا امیج خراب کریں گے, اور ایسے اشخاص اپنے آپ کو بہت فنکار سمجھتے ہیں کہ ہم تو بہت باصلاحیت ہیں, ہم تو کچھ بھی کر سکتے ہیں اپنے مفاد کے لیے, اپنے مقصد کے حصول کے لیے. لیکن قرآن پاک کی جو آیات اور جو حدیث مبارکہ کی تعلیمات ہم تک پہنچ رہی ہیں, یقیناً ان کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنانا چاہیے اور اس پہ عمل بھی کرنا چاہیے, اور اللہ تعالیٰ سے کی خشیت اختیار کرنی چاہیے کہ جو مکر اور فریب انسان کسی دوسرے کے ساتھ کرتا ہے وہ لوٹ کر جلد بیا دیر اس کی جانب ضرور آتا ہے, اور پھر یقیناً وہ انسان اللہ رب العزت کی پکڑ میں بھی آ جاتا ہے. سو ہمیں محتاط ہو جانے کی ضرورت ہے کہ ہم دوبارہ اس پہ کبھی ٹرسٹ نہ کریں, کیونکہ یہ اتنا سینسٹیو موضوع ہے کہ ایک مسلم اور غیر مسلم دونوں حالت جنگ میں تھے, اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جب ہماری عبادات کا وقت ہوگا تو ہم ایک دوسرے کو ٹائم دیں گے اور اس کے بعد دوبارہ وہی سلسلہ کنٹینیو کریں گے. تو جب مسلمان کی باری آئی اس نے نماز ادا کر لی, اور جب غیر مسلم اپنی عبادت میں مصروف تھا تو اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کیوں نہ میں اس موقع کا فائدہ اٹھاؤں, کیونکہ حالت جنگ میں تو سب کچھ جائز ہوتا ہے. لیکن اس کو غیب سے یہ ندا آتی ہے, پکار آتی ہے کہ اپنے وعدے کو پورا کر اور کسی کو بھی دھوکہ نہ دے. تو دھوکہ اتنا معاشرتی برائی ہے, ایک غیر انسانی وصف ہے, غیر اسلامی وصف ہے, اور اس کو کوئی بھی ذی شعور شخص پسند نہیں کرتا. اگر ہم اللہ اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو سمجھیں گے تو یقیناً اللہ رب العزت ہمیں وہ فراست, وہ دانائی, وہ حکمت عطا کرے گا کہ ہمیں دھوکے کے نیگیٹو اثرات سے بھی ہم باز رہیں گے. لیکن ہمیں دوبارہ جو آپ کا کوشچن کی جانب آنا چاہوں گی, ہمیں محتاط ضرور ہونا چاہیے, حفاظتی اقدامات کرنے چاہیے, دوبارہ اس شخص پر کبھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ کچھ لوگ کبھی بھی اپنی فطرت سے باز نہیں آتے. ظاہر فطرت تو بدلی نہیں جا سکتی, اور جیسے کہ زرمینہ صاحبہ نے فرمایا کہ جو ہے وہ ندا آئی کہ دھوکہ نہیں دیا جا سکتا, تو آپ یہ دیکھیے کہ ہمیں تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات صاف صاف ہمارے پاس موجود ہیں, واضح طور پہ ہمارے پاس موجود ہیں. تو ناظرین ہم کیوں نہیں اس پہ عمل کرتے, اس پہ بھی ہم بات کریں گے مگر اس مختصر سے بریک کے بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین پروگرام ہے میری پہچان, میں ہوں سحر اعظم. آپ جانتے ہی ہیں کہ آج میری پہچان کا موضوع ہے ناظرین دھوکہ اور فریب, اور آپ دیکھیے کہ زندگی کے چھوٹے چھوٹے معاملات میں بھی دھوکہ اور جو ہے نا فریب وہ کس طرح سے ہماری زندگیوں میں انوالو ہو گیا ہے کہ ہمیں اس کا احساس تک نہیں ہے, ہمیں اس پر کوئی شرمندگی بھی نہیں ہے, ہمیں اس پہ کوئی ندامت بھی نہیں ہے. اور یہی ساری چیزیں ہماری آنے والی نسلیں بھی ہم سے سیکھ رہی ہیں. یقیناً ہمیں اس پہ بہت زیادہ سبق حاصل کرنے کی ضرورت ہے. عالمات میرے ساتھ موجود ہیں, اسکالرز ہماری موجود ہیں, میں بلا تاخیر بڑھوں گی ان کی جانب. اور جہان شاہ صاحبہ آپ کی جانب آؤں گی سوال لے کے. ہم بات کر رہے ہیں دھوکہ اور فریب کی اور دھوکہ دینے والوں کی, اور جیسے کہ ہم بات کر رہے تھے بریک میں بھی کہ دھوکہ دینے والا جو ہے وہ خود پر بہت فخر محسوس کرتا ہے اور سب کے درمیان بیٹھ کے بڑے ایک فخری انداز میں بیان کر رہا ہوتا ہے کہ جی دیکھو میں نے فلاں کو دھوکہ دیا اور میں نے بڑی چالاکی سے اپنا کسی چیز کا سودا کر لیا, یا واٹ ایور جو بھی ہے, اس کو کوالٹی سمجھ رہا ہوتا ہے. تو آپ مجھے بتائیے گا کہ دنیاوی طور پہ بھی اگر ہم بات کریں اور اگر ہم اخروی طور پہ بھی بات کریں تو اس کے کیا نقصانات, کیا سائیڈ ایفیکٹ دھوکہ دینے والے کے لیے جو دھوکہ دے رہا ہے, کیا فرمائیں گی؟ جزاک اللہ خیر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں ہم لوگ کس امت میں سے ہیں. امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریش مکہ میں صادق الامین کے نام سے جانے جاتے تھے, اور یہ وہ لوگ ان کو صادق الامین کہہ رہے ہیں جو کہ بعد میں اسلام لے کر نہیں بھی آئے, تب بھی اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات جو ہے وہ ان سے دریافت کی جاتی ہے تو وہ ان کے بارے میں یہی بتاتے ہیں کہ وہ صادق الامین ہے. ہم نے ان کے بارے میں کبھی نہیں دیکھا کہ انہوں نے کبھی خیانت کی ہو یا انہوں نے کبھی جھوٹ بولا ہو. آپ ہجرت مدینہ کے وقت بھی دیکھ لیں کہ جتنے بھی قریش کے لوگ تھے سب کی امانتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت بھی موجود تھی کہ علی رضی اللہ عنہ کو جو ہے وہ انہوں نے ان امانتوں کو ان لوگوں کے سپرد کرنے کا ذمہ جو ہے وہ علی رضی اللہ عنہ کے ذمہ دیا. تو اس طرح سے آپ یہ دیکھیں. اور جب ابو سفیان جو ہے وہ ایک بادشاہ کے سامنے جاتے ہیں اور ان سے وہ بادشاہ پوچھتے ہیں کہ تمہارے نبی کی جو نبی آئے ہیں آخر الزمان ان کی جو صفات ہیں وہ بتاؤ, تو وہ صفات ان کے بارے میں جب اسلام نہیں بھی لے کر آئے تب یہ صفات بتا رہے ہیں. آج ہم ان کی امت ہو کر اپنے آپ کو کہاں دیکھتے ہیں, اپنے آپ کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ ہم زندگی کے ہر شعبے میں بیٹھ کے کسی نہ کسی کو دھوکہ دے رہے ہیں, اور اس کے اوپر ہم لوگ بہت زیادہ فخر, جیسا آپ نے کہا کہ ہم محسوس کر رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ جو آپ کا یقین کر لیتا ہے, آپ کسی کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں, وہ تو آپ پہ بھروسہ کر رہا ہے اور اس کا ظاہری نقصان آپ کو لگ رہا ہوگا کہ اس کا ظاہری نقصان ہو گیا, لیکن دائمی نقصان تو آپ کا ہوا ہے, اور آپ کو دنیا اور آخرت دونوں
میں اس کو بھگتنا پڑے گا. اسی حوالے سے میرے دماغ میں جو ہے وہ ایک قصہ آ رہا ہے کہ یہ کس طرح سے پلٹ کر یہ دھوکہ آپ کی طرف آتا ہے. تو یہ ایک بڑا مشہور قصہ ہے کہ ایک صاحب تھے اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے, ان کی جو بیگم تھی وہ باہر سے آتی ہیں اور بڑی پریشان آتی ہیں, اور وہ ان سے آ کے بولتی ہیں کہ آج کسی نے راستے پہ جو ہے وہ میرے ساتھ غلط کوئی جو ہے وہ ایذا رسانی کی کر دی, مجھے چھیڑ دیا. تو وہ بڑا پریشان ہو جاتے ہیں, اور کیونکہ ان کی جو بیوی ہوتی ہیں وہ باپردہ خاتون ہوتی ہیں, اور یہ جو ہوتے ہیں صاحب یہ چوڑیاں پہنانے والے ہوتے ہیں. آج ان کو خیال آتا ہے اور ان کو اپنی اس غلطی کا احساس ہوتا ہے کہ جب ان کے پاس کوئی چوڑی پہننے کے لیے کوئی خاتون آئی اور وہ بے حد خوبصورت اور حسین تھی, تو ان کے دل میں صرف کچھ ہلکی سی کچھ غلط چیز صرف دل میں آئی, صرف خیال آیا تھا. اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ ان کی جو زوجہ تھی ان کے ساتھ راستے میں غلط چیز کچھ ہو جاتی ہے. تو آپ یہ دیکھیں کس طرح پلٹ کر آتی ہے. یہ دھوکہ جو ہے یہ کتنی ساری چیزوں میں ہمیں اس طرح سے بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ جو لڑکے لڑکیوں کے جو آپس میں جو غلط ریلیشن شپس ہوتے ہیں ان میں آپ یہ دیکھیں کتنا دھوکہ ہوتا ہے. آپ اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ آپ کسی کے ساتھ جو کر رہے ہیں وہ بھی کسی کی بیٹی ہے, کسی کی بہن ہے, اور آپ کی بھی گھر میں بیٹی اور بہن ہے, اور یہ بات پلٹ کے آ سکتی ہے. تو یہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ تو دنیاوی ہم نقصانات کی بات کر رہے ہیں, اور پھر کیا ہے کہ یہ دنیا تو کبھی نہ کبھی پھر ختم ہو جائے گی, لیکن اب جب ہم اخروی نقصانات کے اوپر دیکھتے ہیں تو جس طرح سے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ان کو علم دے دیا جائے گا, جو لوگ جھوٹے ہوں گے ان کو نشانیاں دے دی جائیں گی, ان کی پیشانی کے اوپر نشانیاں ہوں گی, اور جب سے کائنات بنی ہے جب تک کائنات ختم ہوگی ساری خلقت بمائے انبیاء, شہداء, صالحین, صحابہ, آپ کے رشتہ دار جن سے آپ اپنی چھوٹی چھوٹی سی کوتاہیوں غلطیوں کو چھپاتے ہیں, اپنے ماں باپ سے آپ کتنے جھوٹ بولتے ہیں, آپ اپنے ماں باپ کے سامنے کتنے جھوٹ بولتے ہیں, آپ اپنے ماں باپ کو کتنا دھوکہ دیتے ہیں. اولاد آج کل کی جا کہیں رہی ہے, کہیں کا کہہ رہی ہے, یہ ساری چیزیں سب کچھ دھوکے میں آ رہی ہیں. ہم اس ٹاپک کے اوپر جتنی بھی بات کریں میرا یہ خیال ہے کہ یہ کم ہوگی. اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے کہ جب سارے کے سارے جو خلقت ہے جن کا فیصلہ جہنم کا ہوا, جن کا فیصلہ جنت میں ہوا, سب اپنی اپنی جگہ پہ چلے گئے, اور جب اللہ رب العزت اپنے چہرہ مبارک سے جو ہے وہ پردہ اٹھائیں گے, اور جنتی جو ہیں وہ جب ان کو اللہ رب العزت کا دیدار کریں گے تو اللہ رب العزت ان کو کس نام سے پکاریں گے. اللہ رب العزت ان کو کسی بھی عبادت کا حوالہ نہیں دیں گے. اللہ رب العزت ان کو بولیں گے میرے سچے بندوں, یہ سچوں کے لیے یہ چیز ہوگی کہ میرے سچے بندوں آج میں نے تم لوگوں کے اوپر ہر چیز کو معاف کر دیا, اب تم لوگوں کے لیے کوئی چیز بھی, کوئی جو حرام دنیا میں تھا وہ بھی حلال وہاں پر ہو جائے گا اور جائز ہو جائے گا. تو ان شارٹ یا دوسرے لفظ میں کہیں تو جھوٹا ہی ہے نا, جھوٹا ہی ہے, ظاہر ہے بالکل. یہی چیز ہے, اسی وجہ سے ہم بار بار اسی کی بات کر رہے ہیں. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ ہم نے جو وبال آ رہا ہے اس کی بھی بات کر لی, اور اتنا بڑا انعام کہ وہ اللہ رب العزت کا چہرہ مبارک دیکھ رہے ہیں اور اللہ رب العزت ان کو سچائی کے نام سے پکار رہے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ دنیاوی جتنی بھی لذتیں ہیں, جتنے بھی مزے ہیں, جو ظاہری آپ کو لگ رہے ہیں یہ کبھی نہ کبھی ختم ہو جائیں گے. صرف تھوڑا سا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے, تھوڑا سا, بلکہ میں تو کہوں گی کہ اس کو ٹھیک ٹھاک سمجھنے کی اور اپنی زندگیوں میں اس کو لانے کی ضرورت ہے کہ ہم دھوکے سے بچیں, ہم فریب سے بچیں. جیسے کہ بار بار بتایا جا رہا ہے کہ دھوکہ اور فریب لوٹ کر آپ کی زندگی میں آپ سے منسلک رشتوں میں ضرور آتا ہے. آپ کی جانب بڑھوں گی زرمینہ صاحبہ, اور ابھی جیسے کہ بات ہو رہی تھی کہ کچھ لوگ بڑے سادے ہوتے ہیں, اور پھر آپ نے بتایا کہ ان کو محتاط رہنے کے لیے کیا کرنا چاہیے کہ دل میں بغض نہ ہو, لیکن بہرحال وہ دھوکہ دینے والوں سے بچتے رہیں اور ایسی تدابیر اختیار کریں. تو مجھے بتائیے گا کہ دھوکہ اور فریب سے خود کیسے بچا جائے؟ بہت ریئلسٹک کوشچن کیا آپ نے. تو سحر دیکھیں کوشش کرنی چاہیے کہ آپ خود بھی کسی کو دھوکہ نہ دیں. سورہ حدید میں اللہ رب العزت کی آیات کا, کلام الہی کی آیات کا مفہوم ہے کہ دنیا کی آرزوؤں نے ان کو دھوکے میں مبتلا کر رکھا ہے. اب دیکھیں شیطان انسان کو وساوس میں ڈالتا ہے, دنیا کی لذتوں کو خوبصورت انداز میں سجا کے انسان کے سامنے پیش کرتا ہے, اس کو خوش فہمیوں میں مبتلا کرتا ہے, اور پھر انسان اس میں اس قدر غرق ہو جاتا ہے, اس قدر ڈوب جاتا ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے, شیطان کے رستے پہ چلنے لگ جاتا ہے, اور یقیناً پھر دھوکہ کھا لیتا ہے. اللہ کی رحمت پھر اس کی جانب لوٹ کر نہیں آتی, کیونکہ اس نے اللہ کی تعلیمات کو چھوڑ کر شیطان کے پیچھے جا کر اپنی زندگی کو گزارنا شروع کر دیا. اسی طریقے سے دیکھتے ہیں طلب دنیا ہے, نفس جو ہے نا طلب دنیا کے لیے وہ انسان کو مختلف برائیوں پہ اکساتا ہے, اس کو بہکاتا ہے. اسی لیے تو صوفیاء نفس پر ریاضت کرواتے تھے, روحانی ریاضت, اور محنت کرتے تھے تاکہ انسان کے اندر سے یہ برائیاں ختم ہو. تو ہمیں چاہیے فی زمانہ نیک صحبتوں میں بیٹھیں جہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی محافل کا
کا اہتمام ہوتا ہو تاکہ ہمارے دلوں پہ بھی وہ انوار اور تجلیات منتقل ہوں, ہمارا جو دل کا جو ہمارا ظرف ہے وہ صاف اور پاک ہو سکے. پھر دیکھیں فی زمانہ اس چیز کی جانب بھی اپنا احتساب کرنے کی ضرورت ہے کہ خدا نخواستہ ہم تو کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے, اگر دے رہے ہیں آپ کو کسی بھی طرح سے محسوس ہو رہا ہے, بھی ڈفرینٹ طریقے ہمیں جہان نے بتائے, تو اپنے آپ کا چیک اینڈ بیلنس کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم خود کسی کو دھوکہ نہ دیں تاکہ ہم بھی اس دھوکے سے محفوظ رہ سکیں. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث کا مفہوم ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرو, وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. تو سم ٹائمز ہم سحر زمانے میں یہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں اپنے گرد و نواح میں, لوگوں کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ مجھے دھوکہ مل رہا ہے لیکن وہ خاموش رہتے ہیں حکمت کے تحت. تو اللہ رب العزت انسان کو وہ فراست ضرور عطا کرتا ہے جس سے اس کے سوچ اور فکر میں تبدیلی آتی ہے, اس کو ایک کلک ہو جاتا ہے کہ اگلا بندہ میرے ساتھ فیئر نہیں ہے, وہ میرے ساتھ ٹھیک بات نہیں کر رہا, آپ کو ملنا شروع ہو جاتی ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب نار نمرود میں ڈالا گیا تو وہ آگ گل و گلزار ہو گئی, ٹھنڈی ہو گئی, کیونکہ انہوں نے اللہ رب العزت کی ذات پہ یقین کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ میری مدد فرمائے گا. تو اسی طریقے سے ہمارا بھی یقین کامل ہونا چاہیے, کیونکہ پختہ یقین لوہے کی زنجیر کو بھی توڑ دیتا ہے. پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے ہم سب جانتے ہیں کتنی تدابیر اختیار کی گئیں, ان کے ساتھ کتنی تکالیف کا ان کو سامنا کرنا پڑا, ایذائیں دی گئی, لیکن اللہ رب العزت کی تدبیر یقیناً سب پہ بھاری ہوتی ہے. اس لیے سورہ بقرہ میں جو ہمیں کفار کی اور مشرکین کی نشانیاں بتائی گئی کہ جب وہ دھوکہ و فریب کرتے تھے تو ان کے قلب پر, سماعتوں پر, بصارتوں پر اللہ رب العزت نے کس طرح سے مہر لگا دی. کیوں؟ ان کی عداوتوں کی وجہ سے, ان کے ظاہر اور باطن میں تضاد کی وجہ سے, ان کے دھوکے بازیوں کی وجہ سے, ان کی بے ادبیوں کی وجہ سے, ان کی گستاخیوں کی وجہ سے. تو کتنی بڑی بدبختی ہے کہ اس کے بعد وہ حق کی پہچان سے انسان محروم ہو جاتا ہے, اسے حق کی پہچان ہی عطا نہیں ہوتی. تو یہ کتنی بڑی بدبختی ہے, اس لیے دھوکے سے محفوظ رہنا چاہیے. اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے اپنا جو نسبت ہے اور تعلق ہے اس کو مضبوط کرنا چاہیے. جب ہم تعلیمات سے روشناس ہوں گے تو یقیناً کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیں گے, کیونکہ بے شک جو دل و جان سے ان پہ قربان ہوتا ہے پاتا ہے دل کی چمک, کامل انسان ہوتا ہے. رکھتا نہیں طلب زمانہ وہ محمود, دراصل وہ زمانے کا سلطان ہوتا ہے. دراصل وہ زمانے کا سلطان ہوتا ہے. بہت خوبصورت ماشاءاللہ آپ نے یہ اشعار پیش کیے بالکل موضوع سے ریلیٹ کرتے ہوئے. اب میں چاہوں گی کہ کیونکہ دھوکہ اور فریب ایک ایسا موضوع ہے ماشاءاللہ بہت تفصیل سے اس پہ گفتگو کی گئی, لیکن وہی بات ہے کہ اس پہ جتنی بات کی جائے وہ کم ہے, کیونکہ اتنے معاملات میں ہمیں دھوکہ اور فریب سے سامنا پڑتا ہے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے حوالے سے بھی بات ہوئی, قرآن کریم کا ارشاد فرماتا ہے, اس حوالے سے بھی بات ہوئی. لیکن جو میری دیکھنے والی سیدھی سادی سی بہنیں ہیں اور وہ دھوکہ اور فریب کی بات ہو رہی ہے, تو جاتے جاتے ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ میں چاہوں گی پہلے جہان شاہ صاحبہ آپ سے پیغام دینا چاہوں گی. خیر, پیغام کے حوالے سے اگر آپ صرف خواتین کی بات کر رہی ہیں, آپ بالکل صحیح بات کر رہی ہیں کہ خواتین جلدی دھوکہ کھا لیتی ہیں, جلدی اعتبار کر لیتی ہیں. ان کے لیے امپورٹنٹ یہ ہے کہ دیکھیں اپنی آنکھوں کو کھلا رکھیں اور اپنے جو بھی ریسرچز ہیں ان کو آپ اسٹرانگ کریں. آپ کو لوگوں کے بارے میں پتا ہونا چاہیے, آپ کو ماحول کے بارے میں پتا ہونا چاہیے, آپ کو چیزوں کے بارے میں پتا ہونا چاہیے, اور اس کے بعد آپ بہت دیکھ بھال کر آپ کسی کے اوپر بھروسہ کریں. بلکہ میں تو یہ کہوں گی کہ بھروسہ نہ ہی کریں تو وہ زیادہ بہتر ہے, لیکن اگر آپ بھروسہ کریں تو وہ بہت دیکھ بھال کے کریں, کیونکہ اس سے بہت ساری آپ کی اور آپ کے سے جڑے لوگوں کی زندگیاں متاثر ہو سکتی ہیں. بالکل. جی زرمیلا صاحبہ آپ کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ میں بھی ان شاء یہی کہنا چاہوں گی سحر کہ کچھ لوگ اس لیے بھی دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں کہ خیر ہے اتنے لوگ تو دھوکہ دہی معاشرے میں کر رہے ہیں تو ہم بھی کیوں نہ اس میں اپنا تھوڑا سا حصہ ڈال دیں. لیکن ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ مظلوم کی بد دعا سے بچنا چاہیے. جب آپ یہ بات ذہن میں رکھیں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی خشیت کے جذبے سے, اس کے ڈر کے جذبے سے سرشار ہو کر کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیں گے. واہ واہ واہ. دونوں مہمانوں کی آمد کا بہت شکریہ ادا کروں گی, اور بہت ہی زیادہ معلوماتی اور علمی نشست آج کی ہماری رہی. اور ناظرین ہم بات کر رہے تھے آج پروگرام میری پہچان میں دھوکہ اور فریب کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. ناظرین سورہ بقرہ کی بھی ایک آیت کے مفہوم کے مطابق اے ایمان والو اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان قربان کرو اور لوگوں کو دھوکہ نہ دو. ناظرین بہت سے طریقے بتائے گئے دھوکے اور فریب سے بچنے کے. ہم خود کیسے دھوکے اور فریب سے دور رہ سکتے ہیں؟ ناظرین میں اگر اپنے نظریے کی بات کروں تو وہ یہی ہے کہ اپنی خواہشات کو محدود کر لیا جائے, کیونکہ خواہشات اور آسائشات کے پیچھے جب ہم بھاگتے ہیں نا ناظرین, تو یہ اندھا دھن جو ہماری دوڑ بھاگے یہی ہمیں دھوکے کے راستے پر ڈال دیا کرتی ہے. اور ایک اور بڑا بہترین طریقہ یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو اپنا لیا جائے. یہ تعلیمات سے دوری ہی تو ہے ناظرین کہ ہم جو مختلف برائیوں میں پڑ جایا کرتے ہیں. چند اشعار جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احادیث کے مفہوم پہ ہی بیس کرتے ہیں, ان پر پروگرام کا اختتام کرنے لگوں گی کہ نبی کی پیروی ہی میں ہے رب کی خوشنودی. نبی کی پیروی ہی میں ہے رب کی خوشنودی, تو نبی کی پیروی میں ہی سحر کو شام کروں, نبی کی پیروی میں ہی سحر کو شام کروں, اور کروں فروخت
ناقص کوئی جو چیز اپنی، کروں فروخت ناقص کوئی جو چیز اپنی، میں اس کا نقص بتائے کھرے نہ دام کروں، بن اس کا نقص بتائے کھرے نہ دام کروں، اور ذخیرہ کرنا ہے اشیاء صرف کا بھی گناہ، ذخیرہ کرنا ہے اشیاء صرف کا بھی گناہ، میں اپنے آپ پہ اس فعل کو حرام کروں، اور آخری بات کہ نہیں ہے ہم میں سے لت ہے جسے ملاوٹ کی، دھوکے کی قسم ناظرین، کہ نہیں ہے ہم میں سے لت ہے جسے ملاوٹ کی، نبی کا قول یہ مومنوں میں عام کروں، نبی کا قول یہ میں مومنوں میں عام کروں۔ تو ناظرین آج کے اس پروگرام میں میرا اور آپ کا ساتھ بس یہیں تک، اپنی میزبان سحر اعظم کو دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔